बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी अब एक इंतहाई ख़तरनाक और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ तेहरान को पत्थर के दौर में भेजने की खुली धमकी दी है, बल्कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों तक हमले जारी रखने का अंधिया भी दिया है। जबकि हालिया बयान में 48 घंटों का अल्टीमेटम देते हुए ईरान से मुतालबा किया गया कि आबनाए हुर्मुज़ खोली जाए, हमले रोके जाएं और फौरी सफारती पेशरफ्त की जाए, बसूरत दीगर सख्त फौजी कार्रवाई नागुज़ीर है। एक तरफ अमन के 15 निकाती मंसूबे की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ मुसलसल जंगी धमकियाँ। ये तज़ाद अमरीकी हिकमत अमली पर बड़े सवालात खुद खड़े कर रहा है। इसी दौरान आलमी खबर रसां अदारा ब्लूमबर्ग ने इंकशाफ किया है कि अमरीका अपने जदीद तरीन स्टेल्थ लॉन्ग रेंज मिसाइल बड़ी तादाद में मशरिक़ वुस्ता और बरतानिया के फ़ौजी अड्डों पर मुंतकिल कर रहा है, जो रेडार से बचने और दूर फासले तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। यानी जंगी तैयारी अब अमली शक्ल इख्तियार कर चुकी है। दूसरी जानिब रॉयटर्स के मुताबिक इसराइल ईरान की तवानाई तनसीबात पर बड़े हमले के लिए तैयार है, मगर अमरीकी ग्रीन सिग्नल का मुंतज़िर है। नाज़रीन, अगर ऐसा होता है तो ना सिर्फ खित्ता बल्कि आलमी तेल मार्केट शदीद बहरान का शिकार हो जाएगी। हालिया हमलों में ईरान की फ़िज़ाई अड्डों, मिसाइल साइट्स और हसास फ़ौजी मकामात को निशाना बनाया गया, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए अमरीकी मफादात को निशाना बनाने की बात की है। सूरत हाल उस वक्त मज़ीद संगीन हो गई है जब अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान की शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी को भी हमले में शदीद नुकसान पहुँचा, जिसके बाद तालीमी इदारों को निशाना बनाने पर आलमी सतह पर तशवीश बढ़ गई है। उधर ईरान के बुशहर एटमी बिजली घर के करीब बमबारी ने एक और ख़तरनाक रुख इख्तियार कर लिया है। ईरानी हुकाम ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को मुमकिना ताबकारी ख़तरे से आगाह भी किया है, जबकि हमलों के नतीजे में जानी नुकसान और बड़े पैमाने पर इनखलाब भी हुआ है। खुज़िस्तान में बंदर अमाम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले के बाद आग भड़क उठी, जबकि अर्दबील और दीगर शहरों में भी जानी और माली नुकसान की इतलात सामने आई हैं। नाज़रीन, ये तमाम पेशरफ्त इस बात का इशारा कर रही हैं कि जंग अब हसास तरीन तनसीबात तक पहुँच चुकी है। ईरानी पासदारानी इनकलाब ने सदर ट्रंप की डेडलाइन को मुस्तरद करते हुए सख्त रद्द-ए-अमल दिया है कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो पूरे खित्ते को अमरीका के लिए जहन्नुम बना दिया जाएगा और अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बराह रास्त निशाना बनाया जाएगा। दूसरी जानिब द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी रेस्क्यू मिशन की तफसीलात जारी की हैं, जिसके मुताबिक ईरानी हदूद में दाखिल होकर अमरीकी कर्नल को निकालने के लिए पेचीदा ऑपरेशन किया गया, जिसमें तैयारों को नुकसान भी उठाना पड़ा। ये सब इस बात की निशानदही करता है कि जंग अब खुफिया और बराह रास्त दोनों महाजों पर जारी है। इस तनाजुर में ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा जावेद ज़रीफ की तजवीज़ दी है कि ईरान फतह का ऐलान करे, एक सफारती रास्ता निकाले, मगर सवाल ये है कि क्या ज़मीनी हक़ाइक़ इसकी इजाज़त देते हैं या दुनिया एक बड़े तसादुम के दहाने पर खड़ी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे तेहरान से ज्वाइन कर रही हैं, पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, आयर रिलेशनशिप्स को बहुत बेहतरीन तरीके से देखते हैं, हुसैन बाकरी साहब। हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। ज़रा फरमाइएगा, सदर ट्रंप की ताज़ा बयानात में ईरान को तो वो पत्थर के दौर में भेजने की धमकी दे रहे हैं, आइंदा से 2 से 3 हफ्ते तक हमले जारी रखने की बात कर रहे हैं और 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ खोलें, हमले रोकें और मुमकिना सफारती मुआहदे की तरफ पेशरफ्त करने का फैसला करें, वरना जो कुछ ईरान के साथ होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। क्या सोच रहा है ईरान इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब, आपको, आपके टीम मेंबर्स और पाकिस्तान के बाशऊर अवाम को तेहरान से अस्सलाम वालेकुम। ये जो ट्रंप की बात है, 3 आपने नुकात की है, मैं पहले से एक एक करके जवाब दे दूं। ईरान को स्टोन एज पे ले जाने के लिए उनको बहुत गौर से ये चीज़ पे दोबारा सोचना होगा, क्योंकि स्टोन एज का नक्शा अगर आप चेक करें, द ग्रेट पर्शिया का नक्शा चेक करें, तो ये सब को खा लेंगे। अगर ईरान को ये स्टोन एज पे लेके जाना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, तो फिर करें वो स्टोन एज। दूसरी बात, ये जो अल्टीमेटम देते जा रहे हैं, खुद ही अपने अल्टीमेटम को चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल मुझे जो नजर आ रही है इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, चीजों को देखते हुए,
مجھے لگتا ہے کہ یہ گرانڈ فورس اتاریں گے ایران کے سائڈوں پہ اور 6-7 جگہوں سے سیملٹینیسلی ایران کے اوپر اٹیک کریں گے. اس الٹیمیٹم کے بعد اور اس اٹیک کے بعد میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایران کا جو سرزمین ہے جارحین کا مقتل ثابت ہوگا. ایران کی مٹی کے اوپر امریکنز خون بہہ جائیں گے اور یہ جو پرشین گلف کی پانی ہے اور یہ دریا ہے یہ خون کا دریا بنے گا. ایرانی عوام کا سینٹیمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک صرف جان فدائے ایران .ir کی مہم میں ابھی تک 11.5 ملین لوگوں نے اپنے نام لکھوائی ہے کہ جی ہم تیار ہیں, یہ ہماری بیسک انفارمیشن ہے, یہ ہماری ٹریننگ ہے, جب بھی ضرورت پڑے ہمیں جہاں چاہیں بھیجیں. اور اس کا مثال ہم نے کل دیکھا جب انہوں نے ہیلی بورن کرنے کی کوشش کی تھی اپنے پائلٹ کو بچانے کے لیے, اور آپ نے دیکھا کہ عوام نے, یہ جو کوہگیلے بوئر احمد یاسوج کے عوام تھے, انہوں نے بندوقیں اٹھا کے 2 ہیلی کاپٹرز, ان کی جو بلیک ہاؤک کی ہیلی کاپٹرز ہے, یہ لوگوں نے گرایا ہے. بالکل ایسے اور صرف پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر $500 ملین کی ان کی جو تجہیزات گری ہے, اور ان کی جو کیا کہتے ہیں پائلٹس کے پیچھے جو آئے تھے سروائیول کے لیے, یہ لوگوں نے گرایا ہے. تو یہ جو سرزمین ہے اب ان کو ایک کڑی سبق سکھائے گی اور انشاءاللہ ان کی انتظار ہے. بالکل صحیح. باقری صاحب, یہ جو کل ہم نے سنا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ بوشہر ایٹمی بجلی گھر کے قریب جو حالیہ بمباری ہے ایران کی جانب سے عالمی ایٹمی اداروں کو ممکنہ تابکاری خطرے سے آگاہ بھی کیا گیا ہے, سیکیورٹی اہلکار کی ہلاکتیں بھی وہاں پر آئی ہیں, شہریوں کے انخلاء, ان تمام پیش رفتوں کو دیکھتے ہوئے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جنگ اب ایک انتہائی حساس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں کسی بھی غلطی سے ایٹمی نوعیت کا بحران جنم لے سکتا ہے, اور عالمی طاقتیں مجھے نہیں پتا اس رسک کو کیسے مینج کر رہی ہیں یا کیسے کرنا چاہ رہی ہیں؟ اس کے اوپر آپ کا کیا ویو ہے؟ رشیا نے جب یوکرین کے ایٹمی تنصیبات کے اوپر صرف ایک میزائل داغی تھی تو آپ دیکھیں پورا دنیا بول پڑے تھے, پورا دنیا کے اندر شور مچی تھی کہ رشیا نے کتنا بڑا سانحہ کیا ہے. یہ جو بوشہر ایٹمی تنصیبات ہیں یہ ایک چلتے اور بالکل ورکنگ کنڈیشن کا ایک ایٹمی تنصیبات ہے جو کہ ایران کو 1000 میگا واٹ کا الیکٹریسٹی پرووائڈ کرتا ہے. رشیانز کے تقریباً 300 لوگ وہاں پہ ایکسپرٹس وہاں پہ کام کرتے ہیں. ان کے اوپر اٹیک کرنا, میں آپ کو بتا دوں, ایران تو چلو بوشہر کے شہر کو خالی کرے گا, لیکن اگر خدا نخواستہ اس کی جو انریچ یورینیم یا اس کی جو تشعشعات ہے اگر یہ پانی میں نکلتے ہیں, پانی میں گرتے ہیں, تو یاد رکھیں سب سے قریبی کنٹریز جو اس پانی سے استعمال کر رہے ہیں اور اس کو میٹھا بنا کے یوز کر رہے ہیں, قطر, UAE, سعودی عربیہ ہے. تو اگر اس تنصیبات کے اوپر یہ دوبارہ جارحیت کر کے, ابھی تک ایران کہہ رہا ہے کہ یہ انڈر کنٹرول ہے, اس سے کوئی وہاں پہ وہ نیوکلیئر کی جو تشعشعات ہے یا نیوکلیئر کی جو چیزیں ہیں وہاں پانی میں ابھی تک موجود نہیں ہے. لیکن اگر یہ پانی پہ موجود ہوتا ہے تو پھر پینے کا جو پانی ہے, یہ قطری فارن منسٹر کا بھی بیان ہے کہ اگر تنصیبات کے اوپر, ایٹمی تنصیبات کے اوپر خاص طور پہ ساؤتھ آف ایران میں یہ اٹیک کرتے ہیں اور پھر پانی زہرآلود ہو جاتا ہے تو ہمارے سب کے زندگی خطروں میں پڑے گی. تو یہ جو جارحیت ہے, ایکچولی کل میری ایرانی کچھ اداروں کے ساتھ بات بھی ہو رہی تھی, ہماری بحث بھی ہوئی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ چیزیں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ کرائم ہوتا ہے. میں نے کہا دیکھیں جنگل کے رول میں آپ کو انسان رہ کے بننا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی, کیونکہ جنگل کے اندر جنگل کی رول ہوتا ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس جنگل کی رول سے اپنے آپ کو سیف رکھیں, محفوظ رکھیں, تو جنگل کے رول اپنانے پڑیں گے. جب یہ اس طرح کے دہشتناک حملات کر رہے ہیں, آپ کی ایٹمی تنصیبات پہ ہٹ کر رہے ہیں, پیٹروکیمیکل کمپلیکسز پہ ہٹ کر رہے ہیں, آپ کی پل گرا رہے ہیں, آپ کی کیا کہتے ہیں یہ پاور پلانٹس گرا, تو آپ کو بھی جوابی کارروائی میں ایسے جواب دینی چاہیے تاکہ یہ دوبارہ اس غلطی پہ نہ اترے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کے اس جنگ کو اس سائٹ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ عوام کے اندر ایک ہراس پیدا ہو. لیکن میں آپ کو بتاؤں ایرانی عوام ڈرتے نہیں ہیں, یہ اب انشاءاللہ ان کے سامنے کریں گے. بالکل صحیح. باقری صاحب, خوزستان میں بندر امام پیٹرولیم کیمیکل کمپلیکس پر حملہ, آگ کا پھیلنا ہم نے دیکھا, اور ساتھ ہی مختلف شہروں جیسے تہران, قم, کراج میں شہری اور صنعتی تنصیبات کو نشانہ بنانا.
کیا یہ ایک مربوط حکمت عملی ہے جس کے تحت ایران کی معیشت، توانائی، سپلائی اور عوامی حوصلے کو بیک وقت کمزور کرنے کی کوشش ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو امریکہ کی طرف سے ہم ان جگہوں کے اوپر جو اٹیکس ہیں اس کا مقصد آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ میں رڈار کو کل سے چیک کر رہا ہوں، ان کی جو جہازیں آ رہے ہیں مڈل ایسٹ کی طرف، تو اس میں سب سے پہلے جو طیارے میں نے دیکھے ہیں RCH-137 جو کہ C-17 گلوبل ماسٹر 3 کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہ بھاری ٹرانسپورٹ طیارے ہیں. تقریباً C-17 گلوبل ماسٹر 3 کی 30 تعداد میں نے گنی ہے، تقریباً حدوداً 30 تعداد. یہ کینیڈا سے امریکہ، کینیڈا اور پھر یہ اٹلانٹک اوشن سے گزرتے ہوئے یہ مڈل ایسٹ میں انٹر ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 7 KC-135 اسٹارٹ وہ ٹینکر بھی موجود ہے جو ایندھن بردار طیارے ہیں. اب سوال یہ ہے، یہ کوئی معمول کی پرواز ہے؟ بالکل نہیں. یہ ایک بہت بڑے پیمانے کی فوجی ایئر لفٹ آپریشن ہے. اس کا راستہ بھی بہت واضح ہے. امریکہ، کینیڈا مشرقی حصے سے اٹلانٹک عبور کرتے ہوئے یورپ اور پھر مشرق وسطیٰ پہ اتر رہے ہیں. لیکن اس کی ہم کیوں ہے، اس کی جو نقل و انتقال ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، کل رات سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک پورا فوج آسمان سے گزر کے ایران کی سرزمین کی طرف آ رہی ہے. پورا ایک فوج، ایک بڑی تعداد، ایک ساتھ درجنوں کو آپ C-17 طیاروں کو نقل و منتقل کوئی معمولی حرکت نہیں ہے. یہ عام طور پر یا جنگ کا آغاز ہے، یا بحران میں شدت ہے، یا بہت بڑے آپریشن کی تیاری ہے. تو اس کی ہم آہنگی دیکھیں، تمام تقریباً یہ جو طیارے ایک ہی راستے پہ اور ترتیب سے جا رہے ہیں، اور یہ مکمل منصوبہ بندی ہے. تیسرے میں آپ کو بات بتا دوں، یہ طیاروں کی صلاحیت آپ دیکھ لیں. C-17 صرف سامان نہیں لے جاتے، یہ ٹینک لے کے جاتے ہیں، بختر بند گاڑیاں لے کے جاتے ہیں، اسپیشل فورسز لے کے جاتے ہیں، اور فضائی دفاعی نظام بھی لے جا سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی فضائی نقل و حرکت دیکھتے ہوئے امریکہ اب گراؤنڈ فورس اتارنے پہ میرا خیال اب اس پروجیکٹ کو آگے لے کے جا رہا ہے. اس لیے یہ گراؤنڈ آپریشن کرنے سے پہلے اب ایران کی جو بنیادی ڈھانچے ہیں، جیسے پل، جیسے پیٹروکیمیکل کمپلیکسز، اس کے بعد جو پاور پلانٹس ہے، اس کے اوپر ہٹ کرے گا تاکہ لوگ بھی پریشان ہو جائیں، اور پھر ان کے مواصلاتی راستے بھی بند ہو، اور پھر 6 ڈیفرنٹ جہت سے شمال، جنوب، مغرب، مشرق، اور پھر آبنائے ہرمز کے اوپر 3 جزیروں کے اوپر یہ بیک وقت کاروائی کرنے کی تیاری اور پلان کر رہے ہیں. تو آپ اس کو اسی مت میں دیکھیں کہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ آپریشن کرنے کے لیے یہ سارا مقدمات. لیکن باقری صاحب، اگر یہ سب امریکہ نے پلان کیا ہے، یہ سب وہ کرنے جا رہا ہے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی پاسدارانی انقلاب کی جانب سے جو امریکی 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم تھا اس کو مسترد کرتے ہوئے سخت جوابی وارننگ، اور دوسری طرف امریکی ریسکیو مشن کی پیچیدہ تفصیلات جنہیں خود نیو یارک ٹائم رپورٹ کر رہا ہے. کیا یہ دونوں پیش رفتیں ہمیں اس بات کی کنفرمیشن اب دے رہی ہیں پوری دنیا کو کہ یہ جو ایک بات چیت اور تھوڑا ٹائملی ایک آپریشن کچھ جگہوں پر ٹارگیٹڈ تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور اسکلیشن اب نیکسٹ لیول کے اوپر چلی گئی ہے اور اس کا امپیکٹ ڈاؤن دا روڈ اب پوری دنیا دیکھنے جا رہی ہے؟ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یا کچھ ممالک کہہ رہے ہیں کہ نہیں شاید چیزیں پیسیفائی ہو جائیں، اپیرنٹلی جو آپ مجھے بتا رہے ہیں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ اس کے برعکس ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اور اسرائیل کوئی جنگ بندی یا مذاکرات کی خواہش رکھتے ہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں اگر مذاکرات کی بات کر بھی رہے ہیں. اگر اسی ٹائم پہ جنگ ختم ہوتی ہے، اسی ٹائم پہ، اور یہ جنگ بندی اور مذاکرات کی طرف آگے بڑھیں گے تو پورا دنیا کو پتہ ہے کہ ایران نے یہ جنگ جیت کیا ہے اور ٹرمپ کے پاس کوئی وننگ کارڈ نہیں ہے. اس کے بعد جو اس کا حشر ہونا ہے مڈ ٹرم الیکشن میں، اس کے بعد عوامی رائے میں، اس کے بعد انٹرنیشنل ایٹماسفیئر اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ اسپیشلی رشیا اور چائنا کے سامنے جو اس کی بےزتی ہونی ہے وہ دنیا دیکھ لے گی. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل گراؤنڈ آپریشنز پہ اترے ہوئے ہیں اور ون کارڈ ڈھونڈ رہے ہیں. اس لیے انہوں نے باوجود اس کے کہ سب ان کو منع کر رہے ہیں کہ آپ ایران کی سرزمین میں داخل ہوں گے
تو یہ ویتنام سے 1000 گنا زیادہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا کوگمائر ہوگا. لیکن یہ آپ بات کسی کے سن نہیں رہے ہیں اور یہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن جو دوسری بات ہے, یہ اب اسیسینیشنز کو روکیں گے بھی نہیں. جو لوگ ایران کے اندر کوئی ابھرے گا کہ ہم نیگوسیشن کو سیریس راستے پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو اس کو اسیسینیٹ کریں گے. یہ کام اسرائیل کرے گا. جیسے کمال خرازی صاحب کو انہوں نے اسیسینیٹ صرف اس لیے کیا کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کا انیشیٹو تھا اس کے اوپر کمال خرازی صاحب کی نگرانی تھی اور اس کو وہ آگے لے کے جا رہے تھے. اسی لیے کمال خرازی کو اسیسینیٹ کیا گیا تاکہ کوئی بھی سیریس نیگوسیشن کی باتیں دب جائیں, اور یہ اب صرف اور صرف ملٹری کنفرنٹیشن پہ ہی اترے ہوئے ہیں. ٹھیک. کل میرے ساتھ پروگرام میں ریپبلکنز تھے اور ہم جب ان سے بات کر رہے تھے تو وہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس قسم کی جنگ ہے جس کے اندر ہم لوگوں کی بائنگ نہیں, جس کے اندر امریکہ کی بائنگ نہیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کی طرف جا رہا ہے اور اس جنگ کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ خود امریکہ کے لیے بھی کوئی اتنا خوشائند نہیں ہونے جا رہا. اٹس ریٹن آن دا وال آلسو. لیکن کل پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی ہم اپنے جو پائلٹ تھا اس کو بھی بالکل خیریت سے واپس لے آئے ہیں. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ کل شام تک تو یہ نہیں تھا, لیکن آج جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ ہم پائلٹ واپس لے آئے ہیں اور بالکل خیریت سے ہے وہ پائلٹ. دو باتیں. ایک, آپ کی جو ریپبلکن فرینڈ نے بتایا, آپ کے مہمان نے, اس کو یہ کہنا چاہیے, اگر وہ سنتا ہے انشاءاللہ کبھی مجھے, تو میں اس کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں, یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے. اسی لیے امریکہ کی حکمت عملی اس میں شامل نہیں ہے, امریکن لوگوں کی خواہش اس میں شامل نہیں ہے. کسی کا امریکن, ٹرمپ کسی بھی امریکن کا نہیں سن رہا. یہ صرف اور صرف اسرائیل کا جنگ ہے. اور انفارچونیٹلی آپ کا جو پریزیڈنٹ ہے ایپسٹین فائل کی وجہ سے پھنس گیا ہے اسرائیلیوں کے ہاتھوں, اور وہ مجبور ہے. اسی وقت بیک بات پیٹ ہیگزٹ جیسا بد کردار انسان جو ابھی ان کا سیکریٹری آف وار ہے, وہ بھی سب کو پتا ہے کہ اس کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ کیسے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, جو اسرائیلی لابی ہے امریکہ کے اندر, اسپیشلی کانگریس کے اندر, اتنا یہ بھرپور کاروائی کر کے اتنے فائل ان کے پاس, ان کے ہاتھوں میں, جو امریکنز اب مجبوری پہ صرف اور صرف اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں. سب کو پتا ہے اس کے بعد جو تباہی ہوگی امریکہ کی, جو جنازے نکالے جائیں گے, یہ باڈی بیگ واپس جائیں گے ایران سے, شاید واپس بھی نہ لے جا سکے. یہ جو ہونا ہے یہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی شکست ہوگی. لیکن کیونکہ مجبور ہو گئے اسرائیلیوں کے ہاتھوں اور زائنسٹ رجیم نے ان کو مجبور کر دیا, تو یہ اس راستے پہ ہی چل رہے تھے. میں آپ کو بتا دوں, ٹرمپ از اے جنرل آف نیتنیاہو ناؤ. یہ پہلی بات. اس میں لیکن باقری صاحب, رائٹرز جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں, میں اس کو تھوڑا سیکنڈ کرتا ہوں, اس کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں. رائٹرز کے بھی ایون مطابق اسرائیل ایران پر توانائی جو تنصیبات ہیں اس پر حملے کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن امریکی گرین سگنل کا منتظر ہے. اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو کیا یہ پورا خطہ ایک بڑے توانائی, تیل اور پانی کے بحران میں دھکیل دیا جائے گا؟ اس چیز کا اندازہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیوں نہیں دنیا کو ہو رہا, یا اگر ہو رہا ہے نیٹو کو ہو رہا ہے, باقی ممالک کو ہو رہا ہے, تو کیا واقعی امریکہ اور اسرائیل کو روکنا اس وقت ناممکن ہے پوری دنیا کے لیے؟ انفارچونیٹلی یہ ناممکن ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ دنیا کے تقریباً ہر آزاد اندیش ملک کے اندر ان کے پپٹس بیٹھے ہوئے ہیں. نیٹو کے سارے سربراہان کو چیک کریں, یہ تو کرسی رکھ کے ایک اسٹوڈنٹ کی طرح ٹرمپ کے آفس میں, اوول آفس میں بیٹھ کے اس کی تقریر سنتے ہیں. آپ ان سے توقع کبھی نہ کریں کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کو روک لے. بلاخر ان کے سر پہ ہی اترے گا یہ سارا ملبہ, ان کے سر پہ ہی پھوٹ جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی ابھی کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کو روک لے. اور باقی جو تنصیبات کی بات ہے, بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ. یہ اگر ایران کی جو بنیادی ڈھانچے اسپیشلی پاور پلانٹس کو ہٹ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں اور خاموشی لے کے آنا چاہ رہے ہیں, آدھا گھنٹے کے اندر ایران پورا ریجن کو خاموشی میں اور بالکل ایک ڈارکنس میں لے کے جائے گا. کیونکہ سب کے پاور پلانٹس, اور دوسری بات بھی یاد رکھیں, ایران کا جو پاور پلانٹس ہے یہ 1.7 ملین کلومیٹر رقبے پر بالکل بچھایا ہوا ہے انہوں نے. مطلب اگر آپ نے 10 ان کے سب سے بڑے پاور پلانٹس کو بھی ہٹ کرتے ہیں
تو ایران کی 15% توانائی متاثر ہوتی ہے. کمپلیٹ ڈارکنیس لے جانے کے لیے آپ کو تقریباً 140 پاور پلانٹس کے اوپر ہٹ کرنا پڑے گا. لیکن اسرائیل کے اندر، سعودی عرب کے اندر، متحدہ عرب امارات کے اندر، کویت کے اندر، جہاں سے ان کی پروازیں آ رہی ہے، جہاں سے ان کو اڈے دیا جا رہے ہیں، ان کے صرف 2-3 پاور پلانٹس ہیں کہ اگر ہٹ ہوتے ہیں تو یہ کمپلیٹ ڈارکنیس میں چلے جائیں گے. ایران بہت کلیئرلی یہ موقف اپنایا ہوا ہے کہ اگر ہمارے پاور پلانٹس کے اوپر آپ فائر کرتے ہیں، اس کو آپ خاموشی کی طرف لے جاتے ہیں، آدھا گھنٹے کے اندر پورا ریجن خاموشی میں جائے گا. مجھے 2-3 چیزیں شارٹلی اب بتائیے گا. نیٹو امریکہ کے خلاف ہے، پاکستان ایک کردار ادا کر رہا ہے، ود آل آنیسٹی کر رہا ہے، ہر لیول کے اوپر کر رہا ہے، اور چائنا ایز گارنٹیئرز. آپ کو لگتا ہے اگر یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کر امریکہ کے سامنے جائیں تو چیزیں سیٹل ڈاؤن یا رک سکتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ایسا، یا اٹس ٹو فار واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ؟ بالکل روک تو سکتے ہیں، لیکن آپ یورپین اور کافروں کی بات کر رہے ہیں، آپ اسلامی ممالک کی تو بات کریں. اگر آج ہی اسلامی ممالک ایک ہو کے ان کو اڈے نہ دیں تو یہ جنگ ختم ہوگی. یہ کہاں سے پھر پروازیں شروع کریں گے؟ کہاں پہ لینڈ کرائیں گے اپنے پروازیں؟ ہم 7-8 اسلامی ملک ایک دوسرے کے ساتھ ایک نہیں ہو رہے ہیں امریکہ کے خلاف. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا کے سپر پاورز اور دنیا کی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے؟ وہ بھی ایک مسلمان ملک کی خاطر کیوں کھڑے ہو جائیں گے؟ جب ہم اپنے اوپر رحم نہیں کر رہے ہیں تو دوسرے ہمارے اوپر کیوں رحم کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. حسین باقری صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا، ویری گریٹفل. ناظرین، یہ ایران اسرائیل امریکہ کا ٹکراؤ نہیں، یہ ایک ایسا تصادم ہے جو پورے خطے کا جغرافیہ اور معیشت بدل رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ کشیدگی کنٹرول میں آئے گی، یا اب یہ جنگ اپنے دائرے سے باہر نکلنے جا رہی ہے؟ اور اگر یہ جنگ اپنے دائرے سے باہر نکلے گی تو اس کا امپیکٹ پوری دنیا کے اوپر ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، پاکستان کی معیشت اس وقت صرف دباؤ میں نہیں بلکہ پالیسی کنٹراڈکشنز کا شکار ہے. مارچ 2026 میں برآمدات میں تقریباً 14% کمی، جبکہ تجارتی خسارہ 2.73 ارب ڈالر تک پہنچ جانا یہ واضح کر رہا ہے کہ ریاست برآمدات بڑھانے کا دعویٰ کر رہی ہے مگر لاگت خود بڑھا رہی ہے. ایسے وقت میں جب بنگلہ دیش، ویتنام، بھارت اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سستی توانائی اور مراعات دے کر عالمی مارکیٹ میں آگے بڑھ رہے ہیں، پاکستان میں پیٹرول، بجلی، LNG کی قیمتوں میں اضافہ براہ راست ایکسپورٹ سیکٹر کی کمپٹیٹیونیس کو ختم کر رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف عالمی حالات کا نتیجہ ہے، یا پالیسی سطح پر ایسے فیصلے ہو رہے ہیں جو اپنی ہی برآمدگی صنعت کو کمزور کر رہے ہیں؟ اور اگر یہی صورتحال رہی تو کیا پاکستان کی سب سے بڑی برآمدگی صنعت سروائیول موڈ میں چلی جائے گی؟ اس تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں. آئی ایم ویری گریٹفل، مجھے جوائن کیا ہے دانیال عزیز صاحب نے، سابق وفاقی وزیر ہیں، معیشت کو بہت سمجھتے ہیں، اور میرے ساتھ ہیں کامران ارشد صاحب، آپ چیئرمین ایپٹما ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم دینے کا. دانیال صاحب، آپ سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. حکومت کی یہ جو ایک ریئیکٹیو اپروچ ہے ٹورڈز پالیسی ہو یا ادروائز ہو ٹو ایڈریس ایشوز انکلوڈنگ اکانومی، یہ کیا ہے؟ ہم لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. جو وفاقی وزراء ہیں یا ایون جو وزیر اعظم ہیں، جب وہ آ کے کہتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی دن دگنی رات چوگنی ترقی ہو رہی ہے ملک کے اندر، اکانومی بوسٹ کر رہی ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی اس کے بالکل برعکس ہے. کیوں؟ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور یہ جو بجلی والا معاملہ ہے، اس کے اوپر پہلے کراس سبسڈی تھی، تقریباً 1.5 سال لگ گیا، 2 سال لگ گئے صرف ٹیکسٹائل مینوفیکچررز کو یہ سمجھانے میں حکومت کو کہ یہ کراس سبسڈی جو ہے اس کی وجہ سے ایکسپورٹ سیکٹر کی تباہی ہو رہی ہے. اور یہ بیچارے ان کو سمجھا کے تھک گئے، یہ IMF کے ساتھ بات ہی نہیں کر پائے. فائنلی جب ان کی بات ہوئی IMF کے ساتھ تو پھر وہ 100 پتہ نہیں کتنے بلین روپیز کی کراس سبسڈی جو ٹیکسٹائل والوں کو پڑ رہی تھی اور ایکسپورٹس کو ہیمپر کر رہی تھی، اس کو درستگی کی طرف لے گئے. اب صورتحال یہ کہ جب وہ فائل انہوں نے کر دیا، اس میں بھی اتنی پیچیدگیاں ڈال دی ہیں کہ
کہ در حقیقت اس کا جو امپیکٹ آنا تھا وہ آ ہی نہیں سکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک مسئلہ ہے ناجی, لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں بجلی کی مہنگا ہونا جو عام پبلک کے لیے بھی ہے, اس میں جو مسئلہ ہے وہ بہت سنگین نوعیت کا ہے, کیونکہ اس دفعہ 830 ارب جو ہے انہوں نے آئی ایم ایف سے بہت زیادہ 1 ٹریلین پلس مانگے تھے, لیکن آئی ایم ایف نے صرف 830 ارب ان کو اجازت دی ہے کہ آپ اس میں تھیفٹ اور یہ باقی چیزیں کر سکتے ہیں, جب سے یہ 3 سال سے لگے ہوئے اس کو روکنے, اور انہوں نے ہول آف گورنمنٹ اپروچ اور پتہ نہیں کیا کیا طریقے بتائے. میں نے اس وقت بھی آپ کے پروگراموں میں, آپ کے بھی پروگرام میں یہ بتایا کہ یہ ایڈمنسٹریٹو میجر سے حل نہیں ہوگا, یہ جو بجلی کی چوری ہے, اور یہ آپ کو انسینٹیوز اپروچ لینا پڑے گا. یہی میں ان کو ایف پی آر کے بارے میں بتاتا رہا. ایف پی آر میں تو انہوں نے ایک ہیم ہینڈڈ تباہ کن قسم کا بہت ہی پیچیدہ انسینٹیو سسٹم انٹروڈیوس کر دیا مارچ 2025 میں, لیکن ڈسکوز میں نہیں کیا. ابھی وہ اسی طرح فیسٹر کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, لیکن کامران ارشد صاحب, جو مارچ 2026 میں ٹیکسٹائل برآمدات 2.26 ارب تک گئی تھی, تو جو تقریباً 14% کمی ہے, کیا آپ واضح طور پہ سمجھتے ہیں کہ اس کمی کی بنیادی وجہ توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں, یا یہ صرف عالمی مارکیٹ کا اثر ہے جو کہ حکومت کا موقف ہے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ کرتی ہے یا کلیم کرتی ہے اس کو انہیں نمبر سے ثابت کرنا ہے. وہ نمبر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس یا اسٹیٹ بینک پبلش کرتا ہے, تو اس میں تو کوئی جھوٹ ہو نہیں سکتا. جو بات آپ کے دوسرے معزز مہمان دانیال صاحب نے کی, میں بالکل اس سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں 2-2.5 سال لگ گئے سمجھاتے کہ 131 ارب روپے کی کراس سبسڈی نہیں, کراس سبسڈی دوسرے سیگمنٹس کی چوری چکاری, انیفیشنسی, ڈسٹریبیوشن, ٹرانسمیشن لائن لاسز آپ انڈسٹریل سیکٹر پاک نہیں کر سکتے. نہ بنگلہ دیش اس طرح کرتا ہے, نہ انڈیا کرتا ہے, نہ سری لنکا کرتا ہے, نہ ویتنام کرتا ہے, جو آپ کے ریجنل کمپیٹیٹرز ہیں. جب ایکسپورٹس گر رہی تھی تب ان کو سمجھ میں آئی, اور یہ بات جب آئی ایم ایف سے ٹیک اپ کی تب ان کو سمجھ میں آئی, اور انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی, لیکن انفارچونیٹلی جسے کہتے ہیں نا, دلی کو بھگت سنگھ کہتا تھا دلی کو اونچا سنائی دیتا ہے, تو انفارچونیٹلی اسلام آباد کو دلی سے کہیں اونچا سنائی دیتا ہے. جو آپ کی اوور آل 9 مہینے کی ایکسپورٹ ہے وہ کوئی ایگزیکٹلی $2 بلین سے گری ہے کمپیئر ٹو سیم ٹائم لاسٹ ایئر. پچھلے سال اسی ٹائم 9 مہینے کی ایکسپورٹ $24.7 بلین تھی, جو اب $22.73 بلین پہ آ گئی ہے. پچھلے سال کی امپورٹ 9 مہینے کی $47.3 بلین تھی, جو سیم ٹائم دس ایئر 50.5 یعنی کہ آلموسٹ $3 بلین پلس سے بڑھ گئی ہے. تو ہم نے کیا اچیو کیا؟ ہم نے یہ اچیو کیا کہ $2 بلین سے اپنی ایکسپورٹ گرا لیا اور $3 بلین سے اپنی امپورٹ بڑھا لیا بیفور یہ ایران اسرائیل وار سٹارٹڈ. بالکل ٹھیک. اچھا, لیکن دانیال صاحب, یہ جو اس وقت اس صورتحال جنگ کی ایک جو صورتحال بنی ہوئی ہے, عالمی توانائی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ہم دیکھ رہے ہیں, کیا اس غیر یقینی صورتحال کا جو امپیکٹ ہے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اوپر بھی آ رہا ہے, پاکستان کی برآمدات اور روزگار پر بھی پڑ رہا ہے, اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو مینیج کر رہے ہیں ابھی تک, یہ خطرہ اگر جو کہ اب اپیرنٹلی ہم جب بات کرتے ہیں تو جنگ تو ابھی کنٹینیو ہے, کوئی چیز ابھی واپس نہیں ہو رہی, سیٹل ڈاؤن ایفیکٹ بھی کہیں نہیں آ رہا کیونکہ جنگ چل رہی ہے, تو اس کا امپیکٹ ڈاؤن دا روڈ اب پاکستان پہ آپ آتے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی, پاکستان پہ بالکل امپیکٹ آئے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بہت انڈر پلے کر رہی ہے. اس وقت حکومت کی نظروں میں یہ جو پہلے 55 روپے ڈیزل اور اس میں پیٹرول میں قیمتیں بڑھائی تھیں, ان کا یہ ماننا تھا کہ صرف 0.3% جو ہے مہنگائی بڑھے گی. اور ہم جیسے لوگوں نے جو اکانومسٹ ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں مختلف سٹڈیز کی ہوئی ہیں یا پڑھی ہوئی ہیں, جو پائٹ کی ہیں, انٹرنیشنل ہیں, اس میں یہ کلیئرلی بتاتے ہیں کہ یہ تقریباً 2.8% پہ مہنگائی جانی تھی, کیونکہ جو 1% پیٹرول یا ڈیزل مہنگا ہوتا ہے اس کا تقریباً 1% مہنگائی کے اوپر فرق پڑتا ہے. تو اگر آپ نے 20% وہ بڑھایا تو 7% پہ انفلیشن تھی فروری میں, تو اس طرح سے اگر آپ حساب لگائیں تو یہ تقریباً 2 یعنی ہم ڈبل ڈیجٹ میں, بالکل ایسے ہی. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب ان کے اوپر ان کو شرم تو آتی نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو سینسٹیو پرائس انڈیکس کے فگر کل چھپے ہیں اس میں 9.67% جو ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس بڑھ گئی, یعنی وہی ایگزیکٹلی
2.8% کا جو میں بتا رہا تھا وہی فرق پڑا ہے, یعنی from about 7 to about 9.67. تو اس میں یہ ہے کہ کم از کم یہ غلط بیانی تو نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو اسٹریٹجک ریزرو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس جو ریزروز ہیں وہ ہیں آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے پاس, اور قانون کے مطابق ان کو 28 دن تک کا تیل مہیا رکھنا چاہیے اپنے ریزروز میں. تو اس کو جو ہے یہ بڑھا سکتے ہیں, اور اس کو کم از کم یہ 28 دن کے بجائے یہ 90 دن تک جا سکتا ہے. اور گورنمنٹ کو وار فوٹنگ کے اوپر اپنا اسٹریٹجک ریزرو بنانا چاہیے. جیسے کہ امریکہ کے پاس 400 ملین بیرلز کا کروڈ آئل کا ریزرو ہے جو ٹیکسس میں ان کے جو سالٹ کے مائنز ہیں اس میں انہوں نے دبایا ہوا ہے. اسی طرح سے جاپان میں 294 ڈیز کا ریزرو ہے. تو مختلف ممالک نے اپنا بندوبست کیا ہوا ہے کہ یہ جو فلکچویشن ہے اس میں اگر وہ ٹیمپریری ہے, جیسے یہ فورس میجور ٹائپ کی چیزیں, جنگ ہو گئی یا کوئی ویدر پیٹرن سے ہو گیا, تو وہ اپنی قوم کو بچا سکیں. تو جب تیل ان کو مہیا ہے, یعنی اس وقت ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ٹینکرز پاکستان کے جانے دے رہے ہیں ہرموز سے, تو ان کو چاہیے اس کو سٹاک پائل کریں. بالکل صحیح. اچھا, لیکن کامران صاحب درآمدات کی اگر میں بات کروں تو 4.99 ارب ڈالر رہنے کے باوجود تجارتی خسارہ 2.75 ارب ڈالر تک بڑھ گیا ہے. یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ برآمدی سیکٹر کمزور ہو رہا ہے, جو آپ جس کا برملا اظہار بھی کرتے رہے ہیں, اور خاص طور پر ٹیکسٹائل اس کا سب سے بڑا متاثرہ شعبہ ہے. پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ جی. سر یہ مارچ کا فگر ہے, پچھلے سال مارچ 25 میں جو امپورٹ تھی وہ 5.27 بلین ڈالر تھی, جو اس سال 4.99 پہ آئی ہے. تو ڈیفینیٹلی وہاں تھوڑی کمی ہوئی ہے, لیکن پچھلے سال مارچ 2025 کی ایکسپورٹ 2.64 بلین ڈالر تھی, جو اب 2.26 بلین ڈالر پہ آ گئی ہے. تو امپورٹ اگر آپ کی رفلی 300 ملین ڈالر کم ہوئی ہے, تو آپ کی ایکسپورٹ بھی کوئی 400-450 ملین ڈالر کم ہوئی ہے. اسی لیے اس کے باوجود جو اس مہینے کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے مارچ کا وہ 2.7 بلین ہے, جو کہ پچھلے سال کے 2.6 بلین کے ڈیفیسٹ سے 100 ملین ڈالر زیادہ ہے. ایک چیز. دوسرا, جیسے دانیال صاحب نے کہا, ابھی ان چیزوں کا امپیکٹ آنا ہے. ابھی آپ نے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی, ڈیزل کی بڑھا دی, آپ کا اپ کنٹری ٹو ڈاؤن کنٹری فریٹ, یعنی کہ کے پی پنجاب سے کراچی پورٹ تک 20 فٹے کا 40 فٹ کنٹینر کا آپ ذرا ریٹ تو جا کے چیک کریں. میرا خیال ہے شاید آپ کو 5 لاکھ روپے میں بھی 40 فٹ کنٹینر نہیں ملنا کراچی سے لاہور تک, اینڈ کراچی سے لاہور یا کراچی سے پشاور یا اینی ادر کنٹری, ڈاؤن کنٹری سے اپ کنٹری, آپ کی فریٹ کی کاسٹ مور دین ڈبل ہو گئی ہے. آگے گندم کی کٹائی آ رہی ہے, گندم کی کٹائی میں سب سے زیادہ تو ڈیزل استعمال ہوگا. ڈیزل تو کیا کہتے ہیں, ہارویسٹر ٹریکٹروں میں استعمال ہونا ہے. تب آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کی یہ فیول انفلیشن, فوڈ انفلیشن, فرٹیلائزر کی کاسٹ, یہ کدھر جائے گی؟ میرا خیال ہے ابھی تو اسٹیٹ بینک تیاری کر رہا ہے اگلی مانیٹری پالیسی میں انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی. تو وہ جو ہم ایک تھوڑا تھوڑا کر کے کاسٹوں کو نیچے لانے کی کوشش کر رہے تھے, ایون تو ہماری ریجنل کمپیٹیٹر سے کاسٹ بہت زیادہ ہیں, تو وہ اب میرا خیال ہے سر اب انفارچونیٹلی دیٹ کمبائنڈ ود یہ جو ابھی آپ نے یورو بانڈ کی پیمنٹ اینڈ اپریل کے اینڈ تک آپ نے ہم نے کرنی ہے دونوں, بالکل. ابھی اس کا کیا امپیکٹ آنا ہے ابھی تو وہ دیکھنا سر. اچھا دانیال صاحب, اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ذرا سمجھائیں یہ پالیسی کانٹرڈکشن جو ہیں یہ کیوں چلتی آ رہی ہیں, ان کو کوئی ایڈریس کیوں نہیں کر رہا؟ اوپر سے جس طرح بھی کامران ارشد صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور جو ادروائز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ اوپر ہوگا, اور اگر ڈبل ڈیجٹ کے اندر مزید انکریز کرتا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے, پہلے ہی لینڈنگ جو ہے 90% گورنمنٹ کے پاس گئی ہوئی ہے, تو انڈسٹری کو, ایگریکلچر کو لینڈنگ پھر نہیں ہوگی, جو آلریڈی بھی خیر نہیں ہوئی, تو پھر چیزیں آگے چلیں گی. معیشت کس طرح آگے چلنے جا رہی ہے؟ یہ بہت بڑی زیادتی ہے جی, اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا, اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں, میں آپ کو تفصیل بتانا چاہتا ہوں. ابھی ہم اپریل میں بیٹھے ہوئے ہیں, آج سے 12 ماہ پہلے اپریل میں, یعنی اپریل پچھلے سال میں ہماری مہنگائی کی شرح جو تھی وہ 0.3% تھی, یعنی 1% سے کم تھی. اور 1 ماہ بعد, یعنی مئی کا مہینہ نکال کے جون میں جب نیا بجٹ بنا, تو اس میں حکومت پاکستان نے ٹارگٹ انفلیشن جو مالی سال 2026 ہے اس کو 7.5% پہ رکھا. تو آپ مجھے بتائیں, جہاں 0.3% تھی تو 7.5% تک بڑھانے کا جو ہوش اڑا دینے والا اضافہ ہے, ان کو اس وقت کوئی صندور نہیں تھا, کسی قسم کا کوئی انڈیا کا اٹیک نہیں تھا, کوئی تیاری نہیں تھا, کوئی پہلگام نہیں ہوا تھا.
کسی قسم کا فلڈ کا اندیشہ نہیں تھا کہ کوئی فلڈ آنا ہے, کوئی ایران کی جنگ نہیں تھی, ان کو اس وقت پتا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت انہوں نے کیوں ایک 25 گنا یعنی 2500% کا اضافہ کر دیا ٹارگٹ میں. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو مارچ میں اور یہ جو فروری میں ہے یہ 7.3% پہ چلے گیا, تو یہ اپنے ٹارگٹ پہ ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کی جنگ سے بہت پہلے, فلڈ سے بہت پہلے, سندور سے بہت پہلے ان کو پتا تھا کہ انہوں نے انفلیشن کرنی ہے, لیکن ان کو بہانے ملتے گئے. اب سندور والا بہانا نہیں چلا, وہ جنگ ہی 3 دن چلی. فلڈ والا بہانا نہیں چلا, انہوں نے کہا اتنا نقصان ہی نہیں ہوا, ہم انٹرنیشنل پہ کہ مانگنے نہیں جائیں گے مدد. اور ایران والا جو ہے یہ خود بتا رہے ہیں کہ تیل کی قیمت بڑھنے سے 0.3% فرق پڑا ہے. تو پھر یہ 0.3% سے 7.5% کیسے جانا تھا؟ یہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی تھی. یہ انہوں نے جو ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو کا 50% ڈار صاحب نے ان کو امپلیمنٹ کرنے کو کہا ستمبر 2024 سے لے کے دسمبر 2024 تک. یہ پاکستان میں مانیٹری پالیسی لیگ جو ہے وہ 18 ماہ ہے. تو یہ انہوں نے کیا ہے. مہنگائی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں بتا کے کہ جی یہ صوبائی ذمہ داری ہے, یہ ڈپٹی کمشنر کرنا ہے. اگر ڈپٹی کمشنر نے چھاپے مار کے یہ ذخیرہ اندوزی اور یہ جو منافع خوری ہے اس کی وجہ سے مہنگائی ہونی ہے, جو یہ عوام کو چورن بیچتے ہیں, تو پھر 7.5% پہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ ڈپٹی کمشنر ساروں نے چھٹی پہ چلے جانا. کیسے ان کو پتا چلا تھا جون میں کہ 7.5% ہو جانی ہے؟ ان کی پرفارمنس کدھر تھی پھر؟ یہ سارا سب جھوٹ ہے. اور دکھ اس بات کا ہے کہ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا, اور اس کی ذمہ داری پارلیمنٹ کی ہے قانون کے مطابق. جو قانون پارلیمنٹ نے بنایا جب انڈیپینڈنٹ کیا اسٹیٹ بینک, اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی صرف ایک ذمہ داری ہے کہ آپ نے انفلیشن لو رکھنی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ اسٹیٹ بینک کے پاس کون سی پیرا فورس ہے؟ کوئی ہے وہ کمکمے اور نئی گاڑیاں وہ سارا کچھ کہاں چھاپے مارتے ہیں؟ ڈپٹی کمشنر کدھر ہے اسٹیٹ بینک کے پاس؟ تو انہوں نے کیسے کنٹرول کرنا تھا؟ ایک سیکنڈ, آخری بات. تو یہ مہنگائی یہ وہاں سے خود کرتے ہیں, کیونکہ بڑے بڑے لوگ جو جن کی بینکوں تک رسائی ہے ان کی جب شرح سود کی قسط کم ہوتی ہے, شرح سود کم, ان کی قسط کم ہوتی ہے, تو وہ جب شرح سود آپ بہت زیادہ کم کر دیتے ہیں ضرورت سے زیادہ, تو وہ مہنگائی میں تبدیل ہو جاتی ہے. جب وہ مہنگائی میں تبدیل ہوتی ہے تو پھر آپ جا کے ریڈی والے کو گرفتار کر لیتے ہیں. یعنی مہنگائی آپ خود کرتے ہیں اور گرفتار کوئی اور ہوتا ہے. پکڑتے آپ کریانے والے کو, فیس تو عوام نے کرنی ہے نا جی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. اچھا کامران صاحب, جو دانیال صاحب بات کریں اس کا ایک اور پرسپیکٹیو, تیل کی اگر میں بات کروں, بجلی کی بات کروں, LNG کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی اگر بات کروں, اس کی پیداواری لاگت میں جو اضافہ ہے, کیا آپ کوانٹیفائی کر سکتے ہیں کہ موجودہ توانائی لاگتوں نے فی یونٹ لاگت اور منافع کو کس حد تک متاثر کیا ہے؟ کیونکہ obviously ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹیکسٹائل کی اس وقت جو حالت ہے, ہم بارہا اس کے اوپر پروگرام بھی کر چکے ہیں, حکومت کا بھی موقف لیتے رہتے ہیں, لیکن جو امپیکٹ ہے اس وقت وہ سب سے زیادہ ہماری ایکسپورٹس پہ آ رہا ہے. اینڈ courtesy that ٹیکسٹائل ملز ایک بہت ٹرامے سے گزر رہی ہیں. کس طرح اس سے وے آؤٹ ہو سکتا ہے اور کس حد تک ایروڈ ہو رہی ہیں پروفٹ مارجنز اس پوری صورتحال میں؟ دیکھیں سر, آپ کی جتنی اس وقت ایکسپورٹ ہے نا, جو 8 مہینے کی ایکسپورٹ تھی اس میں صرف ایک سیکٹر تھا جو پچھلے سال جتنی ایکسپورٹ کو مینٹین کر رہا تھا یا اس سے 2 یا 3% زیادہ تھا, وہ تھا ٹیکسٹائل سیکٹر. اب یہ جو بنی ہوئی ہے یا جو انٹرنیشنل سرکمسٹانسز پاکستان پہ فورس اپون کیے گئے ہیں, اس سے آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بھی ایروڈ ہوگی, کیونکہ لیسر شپنگ لائنز, کم شپنگ لائنز کراچی پورٹ پہ کال کریں گی, نمبر 1. نمبر 2, آپ کی انٹرنل فریٹ کاسٹ اور انٹرنیشنل فریٹ کاسٹ, مطلب ایک کراچی سے لاہور, لاہور سے کراچی, یا ڈاؤن کنٹری سے اپ کنٹری, اپ کنٹری سے ڈاؤن کنٹری کی کاسٹ ڈبل ہوگی. دوسرا, آپ جو ہے انٹرنیشنل فریٹ کاسٹ بہت بڑھ گئی, تو وہاں پہ ہمیں مار پڑے گی. اب انڈیا, بنگلہ دیش, وہ تو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے ایک تو ان کی اس طرح کی فضول سپینڈنگ نہیں ہے جس طرح ہمارا PSDP ہے. دوسرا, میں نے ایک آپ کی پروگرام کے توسط سے بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹ دیکھا تھا کہ پوری برٹش گورنمنٹ کے ڈسپوزل پہ 86 ویکلز ہیں, جبکہ پاکستانی گورنمنٹ کے ڈسپوزل پہ پروونشل اینڈ فیڈرل پروبیبلی ملا کے 86,000 ویکلز ہے. تو سر ہمیں اپنے ان آرڈر کرنا ہے, ہمیں اپنا PSDP کاٹنا ہے. اس وقت بیرونی جنگ کے اثرات پاکستان پہ مسلط ہو رہے ہیں, تو ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے. ہمیں یہ جو بلوٹڈ PSDP اسپینڈنگ ہے اس کو کٹ کرنی ہے. ہم آلریڈی کوئی $27.8 بلین کے خسارے پہ ہیں. اس وقت لوگوں کا روزگار بچائیں, لوگوں کو
لوگوں کی زندگی میں آسانی لانے کی کوشش کریں. ہمیں یہ سڑکیں، بریجز، انڈر پاسز نہیں چاہیے سر. یہ بنا کے ہم نے شہروں کو ہاریزونٹلی کھینچا ہے رادر دین ورٹیکلی کرنے کی بجائے. ویری رائٹ. بالکل ریکرنگ کاسٹیں بڑھائی ہیں. تو یہ سر ہمیں نا کفایت شواری ہم لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں، اسکولوں کو آن لائن کر دیتے ہیں، بازار جلدی بند اپنے نہیں کرتے سر. اپنی تو ہاں اپنے تو وہ پروٹوکول. جی دانیال عزیز صاحب، جی 130 کلومیٹر کی سپیڈ لمٹ کو 100 کلومیٹر کر دیں. پیسے آپ پورے لے رہے ہیں. فیول کی بچت کیسے ہوگی؟ گاڑیاں جو 4 فیول گھنٹے کی بجٹ آپ کو، مجھے، دانیال عزیز صاحب اور عوام کو کرنی ہے، باقی کسی کو نہیں کرنی ہے. آپ پتہ نہیں کیوں بار بار یہ کہہ رہے ہیں. اینی ویز کامران ارشد صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. دانیال عزیز صاحب ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی، میرے ساتھ رہیے گا. مشرق وسطی میں جنگ کی وجہ سے قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر. وزیر اعظم شہباز شریف کی دانشمندانہ قیادت میں بروقت اور مؤثر اقدامات کیے گئے. پیٹرول کی لیوی میں ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین وقت کی رفتار کسی کے لیے نہیں رکتی. دن بدلتے ہیں، وقت کی سوئیاں اپنی راہ چلاتی ہیں، اور کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب سیاست کی سچائی ہر الزام اور دعوے سے بالاتر ہو جاتی ہے. گزشتہ 970 دنوں سے زائد عرصے میں تحریک انصاف نے عمران خان کو جیل کی سلاخوں سے آزاد کروانے کے لیے ہر محاذ پر جد و جہد کی. احتجاج، دھرنے، سوشل میڈیا مہم اور قانونی جنگ، کوئی رستہ ایسا نہیں چھوڑا. لیکن آج حالات کچھ اور ہی منظر پیش کر رہی ہے. پارٹی اب اپنے اندر اختلافات اور حکمت عملی کی کمزوریوں کی وجہ سے انتشار کا شکار دکھائی دیتی ہے. وہ بیانیہ جو کبھی سونامی اور خان کی رہائی تک محدود تھا، اب اندرونی کشمکش اور قیادت کو کنفیوژن میں دب کے رہ گیا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب تک رسائی تقریباً ناممکن ہو چکی ہے. پارٹی قیادت یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ احتجاج کب اور کون کرے گا. محمود خان اچکزئی کے اختیار کے باوجود احتجاج کی واضح کال نہ ہونا پارٹی کے اندر سوالات بڑھا رہا ہے. سہیل آفریدی اور دیگر قیادت تو تیار ہے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے، لیکن کال خود دینے سے گریزاں ہیں. یہ کھیل اب سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سلیم اللہ تک محدود ہو گیا ہے. پارٹی کے اندر سے مائنس عمران خان کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. سینیٹر مشال یوسفزئی نے کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ خان اور بشرا بی بی کی صحت کی بجائے کچھ لوگ اپنی ترجیحات میں مگن ہیں. دوسری جانب علیمہ خان کی آواز پارٹی کی سینئر قیادت کو چیلنج کر رہی ہے. اگر خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو اقتدار کے عہدوں پر کیوں بیٹھے ہو؟ وہ جماعت جو کبھی لاکھوں کا ہجوم کا دعویٰ کرتی تھی، آج اڈیالہ جیل کے باہر چند ہزار افراد جمع کرنے سے بھی قاصر ہے. اور یہی پارٹی کے لیے سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ واقعی اپنے بیانیے کا بوجھ اٹھا پائے گی یا نہیں. اس تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے I'm very grateful مجھے جوائن کیا ہے شوکت یوسفزئی صاحب نے، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. شوکت صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. فرمائیے گا، محمود خان اچکزئی کو باقاعدہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاجی حکمت عملی اور کال طے کریں، لیکن اتنے عرصے کے باوجود نہ کوئی واضح روڈ میپ سامنے آیا ہے اور نہ ہی کوئی ڈیسائسو ایکشن. کیا یہ قیادت کی ہچکچاہٹ ہے یا اندرونی طور پر کوئی ایسی رکاوٹ ہے جسے عوام سے چھپایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن، بہت شکریہ. دیکھیے یہ بدقسمتی کہہ سکتا ہوں کیونکہ اتنی بڑی پارٹی ہے اور اتنی بڑی مطلب کہ سب سے بڑی سیاسی قوت ہم رکھتے ہیں، لیکن جو ہماری طرف سے اب تک کوئی واضح اب تک نہیں آ سکتا، اور ہم اس انتظار میں رہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے ان کو اختیار ملا ہے، وہ تاریخ کا اعلان کریں گے، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا. اور پھر چونکہ عمران خان سے ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہوا، کوئی نئی گائیڈ لائن نہیں آ سکی، تو اسی پرانے اس پہ انتظار کرتے رہے کہ محمود خان اچکزئی جو صاحب جو ہے وہ اعلان کریں گے. شاید وہ اپنے صورتحال سے یا تو مطمئن تھے یا پتہ نہیں شاید کوئی اور ایشو ہوگا، آئی ڈونٹ نو. لیکن میرے خیال سے پارٹی کو اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیے. اس وقت ہماری جو پولیٹیکل پارٹی ہے، سیاسی کمیٹی موجود ہے اور سیاسی کمیٹی با اختیار ہے، تو ان کو فیصلے کر لینا چاہیے. اب وقت آ گیا ہے کیونکہ صرف عمران خان کی رہائی کا مسئلہ نہیں ہے،
تو ملک کو بچانے کا مسئلہ ہے. دیکھیے اس وقت ملک ڈوب رہا ہے، معاشی طور پہ بالکل کنگال ہو چکا ہے، قرضے چڑھتے جا رہے ہیں. جو کریڈٹ لے رہی ہے حکومت کے لیے، ہم نے تو بہت اچھی خارجہ پالیسی رکھی ہے، لیکن اس خارجہ پالیسی میں بھی پاکستان کا یہ حال ہے کہ 500 تک پیٹرول پہنچا، بالکل ایسے، اور ڈیزل جو ہے وہ پہنچا، کیروسین آئل مہنگی ہو گئی. تو عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں رہا اس حکومت میں. تو عمران خان کو جو ہٹایا گیا اس پر یہی موقف اختیار کیا گیا کہ جی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور ملک جو ہے وہ اس کی معیشت ٹھیک نہیں ہے. تو آج آپ دیکھیں نا، اس وقت تو 6.2 گروتھ ریٹ تھا، آج جو ہے نا 2 تک بھی نہیں پہنچ رہا ہے. بالکل ایسے آپ کے اس وقت 150 کے قریب کارخانے بند ہو گئے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے، اور یہاں جو ہے ان کے خرچے کم نہیں ہو رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ 11 ارب کا جہاز خرید رہی ہے. لیکن شوق صاحب اس پہ ذرا فرمائیے گا، جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں اور یہی چیز کا برملا اظہار بھی ہم پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہوتے دیکھتے ہیں، اگر ڈیسیژن میکنگ ایک پیرالسس کے اندر اس میں ہو گئی ہے یا اس میں کوئی سچویشن ہو گئی ہے، تو اس کا پھر ذمہ دار کون ہے؟ سیاسی قیادت ذمہ دار ہے، اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے، یا اندرونی تقسیم ہے؟ کیونکہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ جی خود پاکستان تحریک انصاف ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، اس لیے یہ پوری صورتحال ایسی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس طرح ڈراموں سے ڈیوائیڈ نہیں ہوگی، نہ اس طرح کے اقدامات سے ڈیوائیڈ ہوگی. قوت جو ہے، جو پولیٹیکل قوت ہے، وہ اس وقت انٹیک ہے. وہ اتنی انٹیک ہے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ کسی میرے ساتھ یا کسی اور لیڈر کے ساتھ نہیں ہے. تو فیصلے تو عمران خان کے چلتے ہیں، اور اگر ان کے لیے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو لوگ ان کا بھرپور ساتھ دیں گے. اگر آج اعلان ہوتا ہے کہ جی تحریک چلنی ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سارے لوگ نکلیں گے. ٹھیک، یہ الگ بات ہے کہ پنجاب کے اندر فسائیت ہے، پنجاب کی حکومت نے سیاسی کلچر کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی ہے. جمہوریت وہاں ختم ہے، وہاں پہ صرف حکمرانوں کی عیاشی ہے اور غریبوں کو مارنا ہے، اور وہ پورے انتظام انہوں نے کیا ہے. اس وقت کسان رول رہے ہیں. آپ دیکھیں کسانوں کے پاس کوئی سہولت ان کو نہیں دی جا رہی، عوام کو کوئی سہولت نہیں دی جا رہی. تو آپ خود اندازہ کریں کہ اگر بجلی بھی مہنگی ہو، پیٹرول بھی مہنگا ہو، آج تو امپیکٹ عوام پر ہی آئے گا. ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر پورا پریشر عوام کے اوپر آ رہا ہے. لیکن جو سینیٹر مشال یوسف زئی کہہ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں مائنس عمران خان کی بات ہو رہی ہے. کیا یہ محض ایک سیاسی بیان ہے ان کا، یا واقعی پارٹی کے اندر کچھ ایسے عناصر شامل ہیں جو اس سمت میں کام کر رہے ہیں، اور اگر ہیں تو اس بیانیے کو واضح طور پر رد کیوں نہیں کیا جا رہا، اس پہ رسپونڈ کیوں نہیں کوئی چیز دے رہا کہ مائنس عمران خان کی جب باتیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہو رہی ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ مائنس عمران خان کر. میرا نہیں خیال ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہے، مشال یوسف زئی نے پتہ نہیں کہاں سے یہ بات لے کے کہی ہوگی. میرا تو نہیں خیال ہے کہ پی ٹی آئی میں اس طرح کی کوئی جرات کر سکے. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر سیاسی قوت ہے پی ٹی آئی کی تو وہ صرف عمران خان کی وجہ سے، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری قوم کھڑی ہے. اور میں نے آپ سے کہا نا کہ اس وقت تو وہ مشکل ہو گیا ہے، اپنا لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے. لوگ بیچارے رول رہے ہیں، ان کے پاس کوئی حکومت کی طرف سے ریلیف نہیں مل رہا. آپ دیکھیں کہ پیٹرول تو مہنگا ہو گیا، ڈیزل مہنگا ہو گیا، لیکن جو سی این جی ہے وہ 3 دن کے لیے بند کر دی گئی، بند ہوئی ہے. تو آپ بتائیں مجھے کہ سی این جی بھی نہیں ملے گی، پیٹرول بھی مہنگا ہوگا، تو لوگ کیا کریں؟ گاڑیاں کھڑی کر دیں، ٹھیک، سارے ایکٹیویٹیز بند کر دیں. صحیح. لیکن یہ جو اس وقت صورتحال ہے، اس کے اندر سہیل آفریدی جو چیف منسٹر ہے خیبر پختونخوا کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اختیار محمود خان اچکزئی کے پاس تھا، جبکہ علیمہ خان کے مطابق اصل ٹاسک سہیل آفریدی کے پاس تھا. یہ جو تضاد ہے، یہ صرف بیانات نہیں بلکہ پوری تحریک انصاف کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ بنا رہی ہے. تو حقیقت کیا ہے اور عوام کس کو اکاؤنٹیبل سمجھے اس پوری صورتحال پہ؟ اس پہ بھی ذرا مجھے بتائیے گا. دیکھیں، محمود خان اچکزئی صاحب کو تو کہا گیا تھا کہ وہ تحریک کا اعلان وہی کریں گے، مذاکرات ہوں گے تو وہی فیصلہ کریں گے، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے مجھے یا تو ان کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہے جس پہ وہ اپنا کھیل سکیں، یا پھر وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں. سینئر پالیٹیشین ہے، ان کا الگ سٹائل ہے، لیکن جو سپیڈ مومنٹ تھی وہ سہیل آفریدی کے ذمہ تھی. ٹھیک، اور کافی لوگ انتظار بھی کر رہے ہیں، انتظار کر بھی لیا ہے، اور اب اس بات کا لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ
6 अप्रैल जो है वो किस तौर पे जो है वो ऐलान करेंगे, क्योंकि अब जल्द से जल्द से काम नहीं बनेगा। ऐसे ही हमने सियासी लोग हैं, पुरअमन तारीख चलानी है, हमने कोई वायलेशन नहीं करनी है, ना कोई ऐसे वो करना है। हमने कानून आइन के दायरे में रहकर पुरअमन एहतजाज करना है। देखे ना, इमरान खान की बहनें आती हैं, वो ऐलान करती हैं और फिर उसके बाद जो हमारी लीडरशिप हो जाती है। ये ठीक नहीं है। मतलब ये कि हमें, चाहे उनकी बहनें चाहे और हैं, जो अगर इमरान खान के लिए काम कर रही हैं या इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें हो रही है, तो बिल्कुल हमें साथ इसलिए खड़ा होना चाहिए कि बिल्कुल सही। एक अदालती सिस्टम होता है जिसमें लोग इंतजार करते हैं कि जब अदालत में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अदालत में इमरान खान की कोई केस सुना ही नहीं जा रहा है, नहीं कर ना तारीखें दी जा रही है। तो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त, और हमें अपने स्ट्रेंथ पे खेलना होगा और पुरअमन एहतजाज करना होगा। ये जो कुछ लोग आके कह देते हैं कि जी कफन बांध के निकले, प्लान करें, या समझता हूँ कि ये सियासी बयानात नहीं है, ना हम सियासी लोग हैं, हम तो सियासी लोग हैं, हमें इस तरह के बयान देने से गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। पीटीआई के लोग हैं, हमें जज्बात से नहीं खेलना है, हमें एक पुरअमन तहरीक चलानी है और ग्राउंड के ऊपर होना आवाम भी चाहिए। रुल रही है, और ग्राउंड के ऊपर और आवाम के साथ मिलकर ये चीजें चलेंगी। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर का बहरान अब सिर्फ सियासी नहीं रहा, ये क़यादत, हिकमत अमली और साख का इम्तिहान है। सवाल यही है, क्या ये जमात अपने बानी के बयानी को संभाल पाएगी या वक्त इसको पीछे छोड़ देगा? इसके साथ ही मुझे मंसूर आजम काजी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।